अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का मौजू है ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये। आज डिफरेंट लाइन लिए हमने। रोज़ रिसर्च पे बात करते हैं, हम रिच इस्लामिक कल्चर पे, पॉलिटिक्स पे, सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं एकेडमिकली, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। वो मोस्ट रीसेंट रेलिवेंट सबसे पहला इशू तो ये है, आपने गुज़श्ता दिनों सुना होगा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ बड़े दबंग इंसान हैं और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बड़े डिसाइसिव और कंक्लूसिव एविडेंस के साथ आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, सिलेक्शन ऑफ वर्ड हो, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो, वो परफेक्ट लगती है। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि पाकिस्तान में जितनी भी शोरशें हैं, प्रॉक्सीज़ हैं, इसके पीछे फितनतुल हिंदुस्तान है, इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये बात उन्होंने की थी। इस पर कुछ लोगों के तबसरे आए कि बात तो है लेकिन अभी तो वो चीज़ें रुकी हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजीत डोल हैं वो इस प्लान का हिस्सा हैं। और ये बात तो अजीत डोल ने भी और नरेंद्र मोदी ने कई दफ़ा ऑन द रिकॉर्ड है मीडिया पे कही कि हमें बलूचिस्तान में राब्ता है और हम पाकिस्तान में फ़लाँ जगह पे ये करेंगे। और कल आप देखें कि मासूम जो मज़दूर थे, ये लोग थे, उनको बसों से उतार कर 8-9 अफराद को शहीद किया गया। उस इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के जो पपेट्स हैं, उन्होंने, चाहे वो BLA से हों, किसी भी और ग्रोह से हों, ये फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी का हिस्सा हैं, उसके आला कार हैं। तो उस वक्त में इंडियन मीडिया देख रहा था, NDTV हो, उनके डिफरेंट पब्लिक TV हो, हर चैनल उसकी कवरेज कर रहा था और लफ्ज़ बोल रहा था ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान। आप हैरान होंगे, जैसे हम कहते हैं ना ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो तो ऑक्यूपाइड है ही है, वो तो पेंडिंग है UNO में, कश्मीरियों की इज्तिमाई ख़बरें सारा आपके सामने है। तो बलूचिस्तान को वो ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर, तो इंडिया की बिल्ली जो मीडिया की थैले से बाहर आ गई, रॉ भी एक्सपोज हो गई, उनकी बिहाइंड द सीन जो मकरू चेहरा था वो उनके मीडिया ने ख़ुद ब्लंडर करके एक्सपोज कर दिया। तो जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके पीछे भी इंडिया है। सबसे पहली बात तो पाकिस्तानियों को इसमें से जो लेसन लेना है, ख़बर में से, हर ख़बर में से लेसन और थीम दे रहा हूँ आज। पहला लेसन ये है कि बी यूनाइटेड, ऐसे बुनियाद मरसूस बने जैसे हिंदुत्व के ख़िलाफ़ बने। दुश्मन आपके जहन में आपकी कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ जहर उंडेलेगा। वो जहर की चम्मच मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, हर वो चीज़ जहाँ पे थोड़ी सी भी उनको रूम मिलेगा, लूप मिलेगा, वो उसे लूप होल्स के तौर पे पेश करेंगे। पहली बात, इससे ख़बरदार रहना है। आपकी फ़ौज है तो हमारे शानों पे सर हैं, वरना मैं हिस्ट्री में कई मिसालें दे चुका हूँ, इराक़ की, सीरिया की, मुख्तलिफ़ ममालिक की, कि उनकी अफ़वाज कमज़ोर हुई तो वहाँ पे क्या हुआ। गदा को आप देख लें, लबनान को देख लें। तो फ़ौज कमज़ोर है तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता गैर मुस्तहकम हो सकता है। फ़ौज मजबूत है तो पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है, इसको कुछ नहीं हो सकता। और उन्हें खटका यही है असल में हिंदुत्व को और ज़ायोनिस्ट को कि ये खिलाफा के रिवाइवल का मॉडल बनने जा रहा है, चूँकि कलमे की बुनियाद पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इनका दस्तूर जो डिराइव होता है वो कुरान और सुन्नत से होता है। इनके आइन की अक्सर इस्लामिक प्रोविजंस मौजूद हैं। ये जब भी बात करते हैं कहते हैं कि कोई भी फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन की कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट नहीं बनेगी। इनकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसका खुलासा है, इस्लामी ज़िंदगियों के मुताबिक इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करेंगे, तो वो इससे ख़ाइफ़ हैं। तो लिहाजा इज़राइल ने अपना बगल बच्चा जिसे आप कहते हैं वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए छोड़ा कि डायरेक्ट अटैक में तो बुनियाद मरसूस ने उनको हिला के रख दिया। उधमपुर में जो उधम मचा, अग्नि को जो तिगनी का नाच नचवाया पाकिस्तान ने, ऑपरेशन सिंदूर को उनके लिए तंदूर बना दिया। तो ये चीज़ें उनके सामने थी। अब दुश्मन छुप कर नकब लगा कर शब खून मार रहा है। इसलिए पाकिस्तानियों, इस ख़बर से लेसन ये है, पंजाबी, बलोची, पठान और आपके जो सिंधी
اور گلگت بلتستان کشمیر، یہ سارے رنگ ہیں، جب یہ رنگ ملتے ہیں تو پاکستان بنتا ہے، پہلا لیسن، ٹھیک ہے، آپ کی شناخت پاکستان ہے اور ایک بلیور کی ہے۔ دوسری خبر جو دینا چاہ رہا ہوں، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کافی دنوں سے وائرل ہے کہ ایک خاتون جو ایکٹریس تھی، انہوں نے گریجویشن کی لاہور سے، فائن آرٹس میں ایم فل کیا، تو وہ شاید وہ فیملی سے الگ تھیں، تو فلیٹ میں ان کی لاش ملی جو 6 سے 8 ماہ پرانی۔ تو میں نے دیکھا پورا سوشل میڈیا، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی برننگ ایشو ہے، ریٹنگ کے لیے ہم ہاتھ ڈال لیتے ہیں، لیکن اس کے لیسنز نہیں بتاتے۔ سوری ٹو سے بڑے بڑے وی لاگرز کو میں نے سنا، لیکن انہوں نے لیسن نہیں دیا۔ اب اس خبر سے بہت سارے لیسنز ملتے ہیں۔ پہلا لیسن یہ ہے کہ جو لوگ، جو خواتین، جو بچیاں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہیں، وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، ہر حوالے سے۔ جو ماں آپ کو، جب بچہ پیشاب کر جاتا ہے، گیلی جگہ پہ خود سوتی ہے اور بچے کو خوش جگہ پہ، تو یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ احسان بندہ نہیں ختم کر سکتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہو۔ قرآن میں تو یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے غصے کا، اف۔ تو والدین کے ساتھ فیملی سسٹم میں رہنا، آپ کی سینٹٹی، پروٹیکشن اسی میں ہے، ان کے ساتھ رہیں، پہلا لیسن۔ دوسرا لیسن یہ ہے کہ آپ دنیا کی چکاچوند میں جتنا بھی مال کما لیں، سلیبریٹی بن جائیں، گاڑیاں آ جائیں، آپ کا لائف سٹائل وہ بن جائے، یہ ظاہری نمود و نمائش ہوتی ہے۔ جب بندہ مرتا ہے، پتہ چلا ہے کہ وہ موصوفہ جو ہے، ان کو 6 ماہ کا انہوں نے کرایہ نہیں دیا تھا، اور دیکھیں حالت پتہ نہیں کیا ہوگی۔ تو آپ جب والدین سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر فائنینشیل کرائسس بھی آتے ہیں، پھر اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو پیرنٹس ہوتے ہیں، دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، والدین کی دعا آڑے آ جاتی ہے ڈھال بن کے۔ میں ان بچیوں سے بھی کہوں گا، لیسن وی لاگرز بتائیں، وہ جی یہ لاش گڑی تھی، اس سے مطلب نہیں ہے۔ جو دردناک موت ہوئی ہے اس کے کازز سے سیکھیں، واٹ نیکسٹ، بچوں کے لیے کیا لیسن ہے۔ یہ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ۔ تیسری بات، آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا ڈیبیٹ بنا ہوا ہے یزید کے حوالے سے اور باقی بھی، میں اس میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں۔ پہلی بات ہے کہ یزید کے کفر پہ امام اعظم کے موقف دو طرح کے ہیں، اشارتاً بھی لعنت جائز ہے، ڈائریکٹ بھی، اور اس میں تو ائمہ کی 200-300 ائمہ کی تصریحات موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا کفر کا فتویٰ ہے، امام ابن جوزی کا اور دیگر ائمہ کا، پیر میر علی شاہ گولوی علیہ رحمہ نے اس پہ جو ہے وہ لعنت کا اور کفر کا۔ تو اس کے جو صرف یہ نہ دیکھیں، کچھ لوگ اہل بیت کی دشمنی میں معاذ اللہ ناسبیت کی رو میں بہ کے اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر کاؤنٹر کرنا شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اہل بیت کی دشمنی تو ہے ہی ہے یزید کے دل میں، جو خانوادہ پورا قتل ہو گیا، اس کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، کسی کو بھی اس نے جو ابن زیاد اور باقی جتنے بھی لوگ تھے، اس نے سسپینڈ نہیں کیا، قانونی کارروائی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اس نے اس اقدام سے راضی تھا۔ پھر ہونٹوں پہ چھڑی ماری، جو اشعار کے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی، تو وہ چھپائی تو نہیں جا سکتی نا۔ اور دوسری بات، اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا بھائی جان، اس کو آپ بھلا دیتے ہیں، جس میں سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام، تابعین شہید کیے گئے۔ یزیدی فوج کے مجرم بن عقبہ نے، جسے مسلم بن عقبہ کہتے ہیں، اس کے حکم پہ مدینہ 3 دن خون آلود رہا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جاتے رہے، تو اسی دوران وہ واقعہ حرہ میں موذی مرض میں مر گیا تھا۔ تو یہ اسی نے فوج کشی کی تھی، مکہ پر سنگ باری کی تھی۔ تو یہ حقائق موجود ہیں۔ تو جو لوگ اس پہ کتراتے ہیں لعنت کرنے سے یا اس کو جسٹیفائی، ان کا اپنا ویو ہے، لیکن اس کی فیور میں بات کرنا یا کہنا یہ ان تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے، یا اپنی انگلی کے آگے چاند چھپانے کے، جو حقائق احادیث میں، تاریخ میں موجود ہیں۔ اور پھر ایک طرف نواسے رسول، جن کے فضائل میں حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ اہل بیت جن کے فضائل پہ قرآن شاہد و عادل ہے، احادیث متواترہ شاہد و عادل ہیں، محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑا کوئی خوف خدا کرو، قبر میں، حشر میں کس منہ سے رسول اللہ کو چہرہ دکھاؤ۔ چلے وہ تو ہو گیا، حشر میں جس لائن میں کھڑے ہوگا نا جنت میں، اس کے سردار جو ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو ان کی لیڈرشپ میں آپ نے جانا ہے۔ تو تیسرا لیسن یہ ہے، بہت سارے اور بھی ایشوز وائرل ہو رہے ہیں،
کوشش کریں علم کی، تحقیق کی، جوڑنے کی بات کریں۔ یہ مسجد جو آج جمعہ ہے، جمعہ آپ کی اسپریچول اکیڈمی ہے، ٹریننگ کیمپ ہے، جو آپ کی کسی مذہب میں نہیں ہوتا۔ ہماری الحمدللہ اسلام میں ویکلی ایک کانفرنس ہوتی ہے، نیشنل کانفرنس، ٹیریٹوریل کانفرنس، ہر مسجد میں خطبہ ہوتا ہے۔ تو میری اسٹیٹ سے، گورنمنٹ سے، اسٹیٹ کے اداروں سے ہوگی کہ وہاں پہ ایسے لوگ اسکالرز بٹھائے جائیں جو سوشل ایشوز پہ، اکنامک ایشوز پہ لوگوں کو گائیڈ کریں، موریلٹی پہ، ایتھکس پہ۔ تو جب مسجد اپنے مسلک کی ترویج بنے گا تو اسلام کیسے پروموٹ ہوگا؟ سوری ٹو سے آج جو حالات ہیں سوشل میڈیا سے، ہر جگہ سے، اسلام، پروفٹ آف اسلام، قرآن اینڈ سنہ یہ غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنا لیڈر، اپنا مذہبی رہنما، اپنا پیر پیشوا، وہ ان کی وجہ سے آپ لڑائیاں کرتے جا رہے ہیں۔ بیچ میں سے اسلام کہیں بھی نظر نہیں آتا، میرا مسلک، میری تھاٹ، میرا اسکول آف تھاٹ۔ تو جب اسلام کو آپ پریفرنس دیں گے، اپنے آپ کو کنیکٹ کریں قرآن سے، سنہ سے، سیرہ سے، نفوس قدسیہ کا اہل بیت کو پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پڑھیں، خلفائے راشدین کو پڑھیں، ان کے ماڈل کو اسٹڈی کریں، تو کیا ہمارے ملک میں، میرا ایک سوال ہے، مورل اور ایتھیکل سٹینڈرڈ اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اب کوئی ایشو نہیں رہا ڈسکس کرنے کے لیے؟ کیا ہماری اسلامک اکانومی پہ گرپ آ گئی ہے؟ ہم عدل و انصاف کرنے والے ہو گئے ہیں؟ کیا دودھ میں پانی ملانا بند ہو گیا ہے؟ ملاوٹ ختم ہو گئی ہے؟ رشوت خوری ختم ہو گئی ہے؟ ظلم ختم ہو گیا ہے؟ کیا معاشرے میں سب اچھا ہے کہ ہم اپنے لڑائی جھگڑوں میں، مسلک کی ترویج میں پڑے ہوئے؟ کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ تو ان سب برائیوں کو ختم کرنا ہے تو اس کا واحد حل قرآن و سنہ کی طرف جو ہے ہمیں اپنے آپ کو ریکنیکٹ کرنا ہوگا۔ یہ لیڈرز وغیرہ کام نہیں آئیں گے، وہ آگے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو، یہ چکا چوند، یہ سارا، لیکن وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت جو ہے وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمارا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا، آپ کی کوچنگ کرنا کہ اپنی موڈیولز ٹھیک کر لیں۔ کچھ لوگ لٹھ لے کے فوج کے خلاف پڑ جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ لاٹھی لے کے تو دوسرے مسلک کو ہاں کرے ہوتے ہیں، کسی کے لیڈر کو، کسی کے مرشد کو، کسی کو۔ بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سارے ایشوز ریزالو ہو گئے کہ اب آپ ان ایشوز پہ آ گئے۔ تو بیسک سیکھیں بیٹے۔ میں کچھ لوگوں کو، میں نے کچھ کی پوسٹ دیکھی ہیں، ہمارا لیڈر، یہ ہمارا، یہ قائد، ہمارا خدا کا واسطہ ہے، قائد اور مربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، جنہیں قرآن نے رول ماڈل کہا۔ قائدین صحابہ کرام و اہل بیت کرام علیہم السلام ہیں، وہ قیادت ہے آپ کی، اتنی رچ قیادت، سافٹ قیادت، لینینٹ، بریو، کمپیٹنٹ، ویژنری، جس قیادت کی ریفارمز کو آج ویسٹ جو ہے امپلیمنٹ کرنے پہ مجبور ہے عمر لاز کے نام سے، اس لیڈرشپ کو چھوڑ کے آپ کسی اور کی بات کر سکتے ہیں؟ جس لیڈرشپ کو قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، رول ماڈل کہہ دیا اللہ نے، جو چوزن ہیں اللہ کے، ان کو چھوڑ کے آپ کسی اور کی بات کریں گے تو آپ کا کیسے نالج انہینس ہوگا، خیر پیدا ہوگی۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، میں نے کہا یہ چیدہ ایشوز میں آپ کو بتا دوں۔ اور ایک کوشچن تھا مجھ سے، غالباً یہ یو کے سے ہیں، صابر حسین بھائی نے پوچھا تھا۔ صابر بھائی میں آپ کا کوشچن بھی اس میں شامل کر لوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات کرتے ہیں، تو بہترین ذریعہ کیا ہے آپ سے تعلق کو اسٹرینتھن کرنے کا، مضبوط کرنے کا؟ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا جو ذریعہ ہے، مختلف ذرائع ہیں، لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے رابطے میں رہیں اور وہ آپ کو توجہ میں رکھیں، یہ جملہ سن لیں، آپ ان سے رابطے میں رہیں، وہ آپ پر اپنی عنایات اور توجہات ہر حال میں رکھیں، چاہے نور کی صورت میں، چاہے آپ کے معاملات کی صورت میں، آپ کے اوپر ایک نگہبانی کا شیلٹر ہو لیڈرشپ کا، چاہے عالم رؤیا میں آپ کو اپنا شرف دیدار بخشیں، کوئی بھی صورت ہو، یا آپ کے ساتھ ہوں کہ بعض اوقات انٹینشنز میں آپ کو خیر کی سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میٹافزیکل ریالٹیز میں بندے کو جب اس دنیا میں داخل ہونا چاہتا ہے تو باطن کی آنکھ کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ سارا چاہتے ہیں تو کثرت درود و سلام اس کا واحد ذریعہ ہے۔ آپ جتنا درود و سلام پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کنیکٹ ہوں گے، پھر آپ دنیا میں رہیں گے لیکن آپ انجوائے کسی اور بھی ایٹماسفیئر کو کریں گے۔ جتنا اس کو چھپائیں گے لوگوں سے اتنا آپ کو زیادہ عطا ہوگا۔ تو یہ ایک صورت ہے۔ میں ینگسٹرز کو بھی کہوں گا
کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 20 سال کا شارٹ کٹ کے چکر میں تو جلدی سب کچھ مل جائے، تو شارٹ کٹ کا طریقہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شارٹ کٹ کا یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں 20 سال یا 10 سال میں جو ملے وہ جلدی مل جائے اور بہتر ملے، خیر ہو میرے لیے، نقصان نہ ہو، تو اس کے لیے درود و سلام کی کثرت کریں۔ یو ول فیل دا ڈفرینس، جو فاصلے ہوتے ہیں، ڈسٹنس ہوتا ہے، وہ سمٹ جاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔